खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज इमरान खान के कंटेनर पर वज़ीराबाद शहर के करीब फायरिंग की गई जीटी रोड पे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मौलिज के मुताबिक इमरान खान ज़ख्मी है लेकिन ख़तरे से बाहर हैं। इस वक्त शौकत खानम हस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इमरान खान कोई 7वां रोज़ है आज, और वो लाहौर से चले हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक लेके, जिसको उन्होंने लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च का नाम दिया है। और उसकी हिकमत अमली ये है मार्च की कि वो दिन में मार्च करते हैं और उसके बाद शाम को मार्च को ख़त्म कर दिया जाता है या मुलतवी कर दिया जाता है अगले रोज़ के लिए। जब ये इमरान खान साहब पर हमला हुआ और मुबैना हमला हुआ, और उसके बाद जो पाकिस्तान भर से उनके सियासी मुखालफीन ने भी इस पर सख्त मजम्मती पैगाम दिए और इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ की। इसमें नवाज शरीफ साहब का, मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद भी एक बयान जारी किया और रिपोर्ट भी तलब की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, आसिफ अली ज़रदारी साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पर बयान जारी किया, बावजूद इसके कि वो शदीद मुखालिफ हैं इमरान खान साहब के। और इसके साथ साथ पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने भरपूर मजम्मत की और इमरान खान साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ की। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ भी इमरान खान साहब की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता है। और इसके साथ साथ ये भी इस वक्त मजीद गुफ्तगू करते हैं। एहसन इकबाल साहब वज़ीर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, बावजूद इमरान खान साहब से सियासी इख्तलाफात तो अपनी जगह पे, लेकिन इस किस्म की सियासतदानों पर हमले, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो का वाक़या हमारे सामने है। जी, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं तो खुद इसी किस्म के विक्टिम रह चुका हूँ। लिहाजा सियासत में कभी भी किसी किस्म के तशद्दुद के लिए कोई ना कबूलियत ना होनी चाहिए ना हो सकती है। हमें जमहूरियत को और सियासत को तशद्दुद के ऊपर इस्तवार रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये अल्लाह का शुक्र है कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और मैं इस बात की शदीद मजम्मत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत पंजाब जो है वो जरूर जायजा लेगी कि क्यों सिक्योरिटी के इंतजामात का नाक़िस बंदोबस्त था, चूँकि पहले से वो कई इदारे इस हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी कर चुके थे, इसलिए जरूरी था कि जो सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जाता। लेकिन इस वाक़े का हमें दिली दुख हुआ है, और जैसे ने कहा कि मैं खुद जाती तौर पे चूँकि खुद एक विक्टिम हूँ, मैं ना कभी किसी ऐसे वाक़े की ये किसी किस्म की टॉलरेंस रख सकता हूँ, और ना चाहता हूँ कि सियासत के अंदर ये तशद्दुद कभी भी दाखिल हो। एहसन इकबाल साहब, अभी कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब भी कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे और उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया कि सियासत में जिस किस्म के सख्त बयानात दिए जाते हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जलाओ मार दो की बात की जाती है माइक से, पोडियम से, तो कारकुनान उसका बहुत गलत असर लेते हैं। तो आपके ख्याल में ये अंसर कितना इसमें अहम है या मौजूद है कि अगर आप बात करें और आपकी बात को लेकर लोग पुरतशद्दुद हो जाएं? देखिए, सोसाइटी में जब भी पोलराइजेशन पैदा की जाती है, इंतशार और नफरत के ऊपर मुआशरे को तकसीम किया जाता है, तो उससे लोगों में जुनूनियत पैदा होती है। और जुनूनियत का नतीजा जो है वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म और तशद्दुद की नतीजे में सामने आता है। और इसीलिए इस वक्त बदकिस्मती से हमने बार बार कहा है कि पाकिस्तान पोलराइजेशन की, नफरत की, इंतशार की नहीं बल्कि यकजहती की और यूनिटी की जरूरत है। और अफसोस से मैं ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब जब से कुछ पिछले सालों से सियासत कर रहे हैं, वो सोसाइटी को एक बदतरीन पोलराइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। और जब आप पोलराइजेशन करते हैं तो खुद आपके हमायती भी उससे जुनूनियत की तरफ जाते हैं, और आपके मुखालिफ जो लोग होते हैं जो आपके नजरियात से इख्तलाफ करते हैं वो भी जुनूनी होते हैं उसके रद्द अमल में। तो लिहाजा हमें सियासत में पोलराइजेशन की जरूरत नहीं है, सियासत में नफरत को तरवीज देने की जरूरत नहीं है। हमें सियासत के अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त और यकजहती को फरोग देने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल है इकबाल साहब, अब तो ये बिल्कुल वाज़े हो गया कि इस मार्च से शदीद सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो भी गया है और आगे भी हो सकता है, तो वफाकी हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है इस मार्च के हवाले से? अब देखिए, वफाकी हुकूमत ने तो पहले भी यही कहा था कि एक पुरअमन एहतजाज के लिए जो आईनी और कानूनी रास्ता, और हमने इसको रुकवाने के लिए अदालत का भी दरवाजा खटखटाया, क्योंकि आपको मालूम है कि PTI की सफ़ों से ये अपील आ रही थी कि वो असला लेकर आ रहे हैं, वो असला इकट्ठा कर रहे हैं, और ये हमें खतरा था कि किसी न किसी जगह कोई वायलेंस
اس مارچ کے ذریعے ہو سکتا ہے. اور ہم نے اسی لیے پہلے دن سے خان صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس طرح کا جو ایڈوینچر ہے وہ نہ کریں اور پرامن میں، اور جو سیاست کے اندر آپ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آئینی اور قانونی راستے ہیں، لیکن اگر آپ جتھوں کی، لشکر کی اور اشتعال کا راستہ لیں گے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ یقیناً کبھی بھی پرامن نہیں ہوتے، اس سے انتہا پسندی روک پاتی ہے. تو یہ افسوس ہے جو واقعہ ہوا، لیکن اس کی کسی حد تک ذمہ داری جو ہے وہ خان صاحب نے جس طرح ایک انتہا پسندی سیاست میں داخل کیا ہے، ایک نفرت کو روک دیا ہے، پروان چڑھایا ہے، سوسائٹی کو پولرائز کیا ہے، اور یہ اب اس کے شاخسانے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. احسن اقبال وفاقی وزیر ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. گفتگو کرتے ہیں اس پہ، اس کا پہلو ہیں، اور جیسے احسن اقبال صاحب نے بات کی کہ اس میں ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے اس تمام تر واقعات کی، ان حالات کی. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ فیاض الدین صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. سر آپ کا بہت شکریہ. آغا اقرار ہارون صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں. آغا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سید حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. شیخ صاحب، اس سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں، ایک مختصر آپ کو میں ایک ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں ناظرین کہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج کیا کہا اس واقعے کے بعد. آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان کے اندر جو سیاسی میدان ہے وہ خونی میدان نہیں بننے چاہیے، اور اس قسم کی سیاست کی بھی میں شدید مذمت کرتی ہوں. اور یہ میں ضرور بتاتی چلوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جس قسم کی بھی معاونت کی، جس قسم کے تعاون کی وفاقی حکومت کی ضرورت ہوگی وہ مہیا کیا جائے، اور جس طرح کی بھی ہیلپ چاہیے ہوگی وہ پنجاب حکومت کو دی جائے. اس واقعے جی، مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اعظم نے جو فیصلے اور اقدامات کیے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. شیخ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے تمام تر واقعات کی، اور خاص طور پہ آج کے واقعے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جتنا افسوسناک ہے اس سے زیادہ تشویشناک ہے، کیونکہ جب بھی سیاسی لیڈران اپنے سیاسی مفاد کے لیے تشدد کا پرچار کریں گے، گراؤ جلاؤ کے نعرے لگائیں گے، تو اس کا نتیجہ سب سے پہلے عوام کو اور پھر ملک کی معیشت کو بھگتنا پڑتا ہے. اور بعض اوقات یہ جو تشدد کا پرچار ہے یہ خود پرچار کرنے والے کو بھی متاثر کرتا ہے. تو یہ جو آج کا واقعہ ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو عوامل ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں. جس نے بھی یہ پارٹی یہ پہلے دن سے ہی تشدد کی حامی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے ہر جلسے میں کہ آزادی ملتی نہیں، چھینی جاتی ہے، اور چھیننے کے لیے جب بھی آپ تشدد کریں گے تو کسی چیز کو چھینیں گے. ایک میں نے بھی احسن اقبال صاحب سے سوال کیا کہ وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں جب یہ مارچ شروع ہوا تو صدف نعیم کا ایک افسوسناک واقعہ، پھر اس کے بعد کنٹینر کی ٹکر سے ایک شخص بھی جاں بحق ہوا، اور پھر آج یہ عمران خان صاحب کا ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اور افسوسناک واقعہ. تو وفاقی حکومت کیا یہ سمجھے گی ابھی بھی کہ یہ مارچ پرامن ہے اور اس کو بالکل آنے کی آزادی ہونی چاہیے اسلام آباد تک اور آ کے وہ احتجاج کریں اسی طریقے سے؟ میرے خیال میں جی وفاقی حکومت کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے یہ ورڈکٹ لینی چاہیے کہ یہ جو مارچ ہے یہ تشدد کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں عوام کی جانوں کو اور ان کے املاک کو خطرہ ہے، اور اسے ہر صورت میں روکنا چاہیے. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے یہ پنجاب کی حدود میں ہوا ہے، اور میرا خیال میں کہ وہ علاقہ بھی وزیر اعلیٰ کا اپنا علاقہ ہے، تو ان کو فوری طور پہ اس پہ کمیٹی بنانی چاہیے، کمیشن بنانا چاہیے، اور اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. اور ایک اور افسوسناک امر جو میں نے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ اعجاز چودھری صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ میں نے ایک دن پہلے ہی چٹھا صاحب کو بتا دیا تھا کہ یہ قاتلانہ حملہ ہونا ہے. میرا خیال ہے انہیں بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کو یہ اطلاع کس نے دی ہے، اور اگر یہ اطلاع ان کو ملی ہے تو انہوں نے متعلقہ اداروں کو یہ اطلاع پہنچائی ہے یا نہیں پہنچائی. یہ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیاسی کھیل نہ بنائیں، اس کو میرٹ پہ اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں ان کو ہر ممکن طور پہ بے نقاب کر کے ان کو سزا یاب ہونا چاہیے. آغا اقرار ہارون صاحب، اس سے پہلے اس کے سیاسی پہلوؤں پر ہم گفتگو کریں، ایک چیز جو میں آپ کے صحافتی تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھنا چاہوں گا کہ واقعہ ہوا، لوگوں نے اس مبینہ حملہ آور کو پکڑا یا پولیس نے پکڑا، گرفتار کر لیا، وہ تھانے میں چلا گیا. اب پنجاب پولیس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب کے ماتحت کام کرتی ہے،
اور پنجاب پولیس نے اس کا پہلا اقبالی بیان بھی جاری کر دیا ویڈیوز کی، اور وہ حملہ ور کہتا ہے جی میں اکیلا تھا، میں نے حملہ کیا، مجھے خان صاحب پہ غصہ تھا، میں نے فائر کرنے کی اور میری کوشش تھی کہ میں خالی ان کو نشانہ بناؤں اور میرے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب پولیس نے یہ ڈیلیبریٹ کوشش کی ہے کہ یہ کیس یہیں پہ ختم ہو جائے۔ بہت ہی پرٹیننٹ کویشچن کیا ہے آپ نے شہزاد صاحب۔ یہ میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس طرح ودن منٹس، ایون اگر اس نے اقبالی بیان دینا بھی تھا، ودن ہاف این آور اس کا جو بیان ہے وہ اسٹیٹمنٹ اس کی ریلیز کر دینا میڈیا میں، یہ میری ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ایسے آپ نے میں نے کرائم رپورٹنگ کی بھی ہے، اس کی فیکٹرز کیا ہے؟ کیا وہ یہاں پہ بیان دینے کے بعد میں مکر جائے گا اور کہے گا کہ نہیں مجھے سو اینڈ سو آدمی نے بھیجا تھا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا بعد میں۔ پہلے انہوں نے اسٹیبلش کر لیا کہ یہی آدمی ہے جس نے یہ کیا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے میں نے اکیلے کیا ہے، کل وہ کہہ سکتا ہے کہ جی شہزاد صاحب نے کہا تھا یا اقرار صاحب نے کہا تھا، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو یہ اسٹیبلش کرنے کا فیس 1 ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ، لیکن اس کو ذرا تھوڑا اور کلیئر کر لیتے ہیں کہ پولیس کی تو ٹریننگ ہے تفتیش کرنا اس قسم کے واقعات، فائرنگ کے، قتل کے، پولیس کے لیے مطلب روز کا معمول ہے، ان کو پتہ ہے SOPs اس میں کیا ہوتی ہیں۔ تو اس سے ایک بالکل 4 سوالوں پر مبنی بیان لے کر، اعترافی بیان لے کر اس کو ریلیز کرنے سے وہ اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں بہت سی چیزیں ہو سکتی تھیں، اسلحہ کہاں سے آیا، کس طریقے سے وہ آیا، اس کی چیکنگ کیوں نہیں ہوئی، تو مطلب صرف یہ 4 سوالوں پر مبنی بیان کیوں جاری کیا؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے اس کی آپ کو ایک وجہ بتائی ہے نا کہ یہ اس وقت اس کا چہرہ اسٹیبلش ہو گیا نا کہ اے آدمی یا بی آدمی نے اٹیک کیا ہے، پہلے انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا۔ اب اے اور بی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ریپیٹر یا اپنا دوسری بندوق خود استعمال کی، میں سے کوئی نہیں تھا، میں نے اپنی موٹر سائیکل کے دکان پہ کھڑی کی۔ کل وہ کہتا ہے کہ جی مجھے آغا اقرار صاحب نہیں ہے، شہزاد صاحب نے اپنا کیا تھا، ہائر کیا تھا، پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، دیکھیں ایک طرف RPO صاحب نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے گجرات کے کہ ہم بار بار کہہ رہے تھے انہیں کہ یہ ڈائس یوز کریں اور اپنا کیا نام ہوتا ہے بلٹ پروف اپنا گلاس استعمال کریں، انہوں نے نہیں کیا اور یہ ہوا۔ میں پھر اجازت دوں گا، ایک میں آپ سے بات ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ایز اے کرائم رپورٹر، اینگل کا۔ اگر خان صاحب کے پاؤں پہ گولی لگی ہے، اس کا اینگل ہمیں یہ نظر آتا ہے، اگر یہاں پہ بھی اگر میں یہ بھی مان لوں کہ وہ پیریس کرتا ہوا اس کو کنٹینر کو فرنٹ سے گیا ہے، پھر بھی گولی ان کے شن پہ نہیں لگ سکتی ہے۔ اس اینگل میں بہرحال آپ جس طرح مرضی اینگلنگ کر لیں، اس کی گولی ان کی شن سے اوپر والے حصے پہ لگے گی، گھٹنے سے اوپر لگے گی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا ان کی گولی کہاں لگی ہے، کہ یہاں سے وزیر آباد سے he had been transferred to لاہور۔ اگر گولی اتنی سیریس لگی ہے اور اس میں بلیڈنگ ہو رہی ہے تو مجھے پتا ہے اتنا بڑا ریسکیو لیا گیا، امیجیٹلی انہیں کسی نیئرسٹ ہاسپٹل میں انہیں اپنا ان کی مرہم پٹی کیوں نہیں کی گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جتنا مرضی، میرا مقصد ہے انسان یعنی کہ ماشاءاللہ اللہ ان کو صحت اور زندگی دے، پھر بھی وزیر آباد سے جب اس وقت ٹریفک چوک ہے، سب کچھ ہے، وزیر آباد سے شوکت خانم جاتے ہوئے اب جو مرضی بھی کرنے نا آپ کو 2.5 گھنٹے لگیں گے۔ تو ایک آدمی جس کے گولی لگی ہوئی ہے، آپ اس کو 2.5 گھنٹے کا اس کا رسک لے رہے ہیں، اس کو ٹرانسفر کرنے کا انسٹیٹیوٹ کے گجرانوالہ میں کسی دیکھیں اس میں ایک عمران خان صاحب کی اپنی خواہش تھی میں یہ کہہ رہا شوکت خانم لے جائے ان کی خواہش تھی، لیکن ایز اے کرائم رپورٹر میری اس میں ہچ بھی ہے نا، تو شوکت خانم میں تو جا کے ہمیں تو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کو گولی کہاں لگی، کیوں لگی، کیسے لگی، کیونکہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں، وہاں پہ ہماری ایکسیس ہوگی جرنلسٹوں کی۔ اگر کسی عام ہاسپٹل میں جاتے جو مرضی دھنگا مشید کر کے نہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز کا پینل ہے جو انہیں دیکھ رہا ہے وہ سچ سامنے آ کے بتائے گا کہ جو بھی صورتحال ہے خان صاحب کی۔ دیکھیں آپ بہت پریگمیٹک ہو سکتے ہیں، میں کچھ چیزوں میں پریگمیٹک نہیں ہوں۔ دیکھیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا گولی کہاں لگی ہے، گولی لگ گئی کہاں لگی ہے، ویری امپورٹنٹ۔ ٹھیک اچھا ایک آخری بات، جی گولی کب لگی ہے؟ کل پرائم منسٹر صاحب اتنا اچھا دورہ کر کے آئے ہیں اپنا چائنا سے، اور آپ نے BBC بھی دیکھ لیا ہوگا، آپ نے گارجین بھی دیکھ لیا ہوگا، پوری دنیا میں آج ایک پریشانی ہو رہی ہے کہ پاکستان پھر سے جو ہے انڈیا اپنا چائنا کے ساتھ مل کے سی پیک اس کا ری لانچنگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک یہ آج کی خبر اس میں کون کون سے عوامل شامل ہو سکتے ہیں؟ پاکستان دشمن ناصر کون ہو سکتے ہیں؟ اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ سید حسن مرتضیٰ صاحب بھی ساتھ ہی موجود ہیں ہمارے،
سر آپ کیا کہیں گے اس واقعے پہ کہ افسوسناک واقعہ جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن سیاست دانوں کو تو بڑی آسانی کے ساتھ اس قسم کی سچویشن میں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کوئی بھی شخص، تو جو حفاظتی اقدامات اٹھانے تھے یا ان پر ایس او پیز پر عمل کرنا تھا وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے زیادہ لاپرواہی کا مظاہرہ خاص طور پہ پنجاب پولیس کی جانب سے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں میں یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی اس تکلیف کی گھڑی میں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیں کھڑے بھی ہونا چاہیے. یہ اسی کو اندازہ ہوتا ہے جی جس کے ساتھ یہ بیتی ہو. پیپلز پارٹی ہمیشہ وکٹم رہی ہے. ہم نے تو سڑکوں سے بھی لاشیں اٹھائی ہیں, ہم نے پھانسی گھاٹ سے بھی لاشیں اٹھائی ہیں, اور ہمارے تو 300 کارکن ایک دھماکے میں شہید ہوتے رہے اور ہم وہ لاشیں اٹھاتے رہے. ہمیں پتہ ہے کہ کتنی تکلیف اور کتنا کرب کا یہ ٹائم ہے. ہمیں اس پہ اس اینگل سے نہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا ہوگا, یہ کمی رہ گئی ہوگی فلاں. سوچنے والی یہ بات ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. یہ ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعہ ہو چکے ہیں. وزرائے اعظم مارے جا چکے ہیں, کارکن مارے جا چکے ہیں, اور آخر کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ اور اگر آپ یہ پچھلی 1-2 دہائیوں میں دیکھیں تو عدم برداشت اس حد تک چلی گئی ہے کہ آج بھی اس آدمی کی جو سٹیٹمنٹ ریلیز کی گئی, جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی انیشل سٹیج پہ اس کو کر دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا, اس میں وہ آدمی کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ جی اذان کے ٹائم پہ وہ ان کا بج رہا تھا میوزک, ساؤنڈ یا میوزک وہ چل رہا تھا, تو مجھے وہ برداشت نہیں ہوا اور میں نے یہ کر دیا. اب یہ جو مذہبی جنونیت ہے, اس کو روکنے کے لیے ہم نے کیا ہے؟ اگر ہمارے پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ چاہے کہ اپنے فالوورز کو روکنا, ان کی جو یہ سوچنے کی ہمت ہے لیکن درست کرنا. حسن صاحب میری سن لیں, ایک سوال, جی 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 ایک سوال ہے آپ سے ہی, وہ یہ کہ یہ کوئی آج سے پیٹرن نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے میوزک کا اور اس قسم کے سانگز کا, اپنے ملی نغموں کا, ترانوں کا, مطلب بہت زیادہ اس کا وہ ایک اس اسٹریٹجی کے ساتھ چلے, اور مطلب 2011 سے 14 سے سارا ان کا یہ چل رہا ہے. تو یہ آج ہی کے دن اسی موقع پہ اس کی شخص کی اگر وہ ہے اور جیسے وہ کہہ رہا ہے اسی نے کیا ہے, تو اس کی غیرت کیوں جاگی؟ اس سے پہلے بھی تو تحریک انصاف کے جلسوں میں میوزک اور سارا کچھ ہوتا ہے. میں نے آپ سے گزارش کی, پہلے سے ہوتا ہے, بعد میں ہوتا ہے. بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے, ہم نے کیوں اتنی عدم برداشت کر دی ہے کہ ہم دوسرے آدمی کو برداشت ہی نہیں کر پاتے. یہ سوسائٹی ہم لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے ذمہ داران کے خلاف ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ اس سوچ کو بدلنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ نے, مذہبی رہنماؤں نے کیا کیا ہے اس سوسائٹی کے اندر جس سے یہ جنونیت کم ہو, اس کو ٹھنڈا کیا جائے؟ باقی سارے ملک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, سعودی عربیہ میں کوئی ایسا سوچ سکتا ہے؟ قطر, ابو ظہبی, دبئی, کوئی آدمی اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اٹھے اور کسی پولیٹیکل لیڈر کو گولی مار دے؟ اس طرح نہیں ہوتا. یہ صرف پاکستان کے اندر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو روکنے کے لیے کیا میں نہیں سمجھتا آج ہم صرف عمران خان کو ذمہ دار کر دیں کہ عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سب کو گالیاں دیتا ہے اور اس کا فالوور جو ہے وہ یہ کرتا ہے. یہ اس چیز سے میں اتفاق نہیں کرتا. عمران خان کا تو وجود ہی نہیں تھا جب بی بی کو شہید کیا گیا. کیا اس وقت کون سی سوچ تھی جس نے بی بی کو شہید کیا؟ ٹھیک حسن صاحب, میری عرض سن لیں جی, میری عرض سن لیں. شاید میری بات آپ کو اچھی نہ لگے, میں سیاسی نہیں, آپ کھل کے بات کیجئے. میں جو عرض کر رہا ہوں نا, ایک سیاسی کارکن کی یہ آواز ہے. مجھے قطع نظر, مجھے عمران خان سے لاکھ نظریاتی اختلافات ہوں گے, لیکن میں اس بندے کی جان لینے کے حق میں نہیں ہوں. میں اس کو, اس کی پولیٹیکل آزادیاں, اس کے جمہوری حقوق کو غصب کرنے کے حق میں نہیں ہوں. اس کی اگر کوئی سمت غلط ہے, اس درست کرنے کی ضرورت ہے. سوسائٹی نے اور ہم ساروں نے کیا کیا ہے آج تک؟ اس کو ہم نے کیوں نہیں اس کے ساتھ, اس کو ہم کیوں نہیں ڈائیلاگ میں انگیج کرتے کہ تم
चढ़ाई कर रहे हो वफाक पर और तुम पाकिस्तानी हो, आओ बैठो। हम तो बयानात ही सही। दिए जा रहे हैं ना जी कि ये कर दो, वो कर ठीक, दो, ठीक। कंटेनर लगा दो। जरा इस सोच को बदलने की जरूरत है। यही नुकता लेके ज़रा मैं शेख फयाज साहब के पास चला जाता हूँ कि जी वो हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और कोलिशन गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, तो वो कहते हैं कि इंगेज क्यों नहीं करते, मतलब इसमें क्या रुकावट है? सबसे पहले तो मैं जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत जल्द उस बंदे को पकड़ा और उससे इतराफ़ी बयान लिया। उससे कम से कम फ़ायदा ये होगा कि जो लोग दहशत की गर्दी की तरफ जाना चाहेंगे उनको ये एक मैसेज मिलेगा कि एक आदमी ने वक्ती जज्बात के तहत या मजहबी जज्बात के तहत ये हमला किया है और वो इसको तस्लीम कर रहा है। बाकी हमारे इदारे फ़ाल हैं, वो मज़ीद तफ्तीश करेंगे कि ये वाक़या किस हद तक जो उसका बयान है किस हद तक दुरुस्त है या मनगढ़ंत है। तो जहाँ तक ये बात है कि तशद्दुद के यकीनन हमारे जो लीडरान हैं, इमरान खान साहब बिलाशुबा एक पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं और पिछले इलेक्शन में उन्होंने जिस तरह से भी हासिल किए 1 करोड़ से ज़्यादा वोट लिए हैं, तो उनको भी अपने फॉलोअर्स को कहना चाहिए कि तशद्दुद जो है वो किसी सूरत में मुल्क के मफाद में नहीं होता। तशद्दुद का नतीजा हमेशा उन लोगों को भी भुगतना पड़ता है जो तशद्दुद के हामी हैं और आम आवाम को भी भुगतना पड़ता है। इसी पे एक सवाल और है, लेकिन इससे पहले आज ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। इस वाक़े के फ़ौरन बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, उन्होंने भी कुछ इसी किस्म की बात की, वो आपको सुनाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। जी, ख्वाजा आसिफ साहब का क्लिप हमारे पास मौजूद है जो उन्होंने बात की आज कौमी असम्बली में इस वाक़े के कुछ देर बाद। वो क्लिप आपको सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तो सियानों के मुंह से जब ये अल्फाज जो है वो अदा होते हैं तो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको एक लाइसेंस मिल जाता है, एक तरगीब मिल जाती है, एक तरबियत मिल जाती है कि उनको अगर वो मुतशद्दद राह अपना लें सियासत के अंदर तो उसमें कोई जो है वो हर्ज नहीं है। जी, ख्वाजा आसिफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे। शेख साहब ऑलमोस्ट वही बात जो आपने की। सवाल ये कि होना बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए और बिल्कुल पुरअमन तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन अब सियासत जिस नहज पे चली गई है हमारी इस वाक़े के बाद, आप नहीं समझते उसमें मज़ीद कड़वाहट आएगी, मज़ीद हमले किए जाएंगे? हमले से मुराद ज़बानी हमले, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए हैं कि खान साहब पर जो भी कुछ हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कौम को तशद्दुद की तरफ जाने से रोकें और उनको आज़ादी छीनने की बजाय इलेक्शन के ज़रिए आज़ादी हासिल करें। अगर वो छीनेंगे तो छीनना तो तशद्दुद की एक निशानी होता है। तो ये मेरी उनसे दरख्वास्त हो इमरान खान साहब से कि ये मौका है, उन्हें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और कौम को ये पैगाम देना चाहिए कि तशद्दुद किसी सूरत में मुल्क के मफाद में नहीं है, इससे माशियत भी बर्बाद होती है और आवाम को भी सफ़र करना पड़ता है। तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि उनके जो बाकी काबरीन हैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। पंजाब में उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी पुलिस ने ये बयान दिया है कि उस आदमी ने वक्ती जज्बात के तहत आकर ये फायरिंग की है, तो किसी पे वो इल्ज़ाम ना लगाएं। अगर कोई उनके पास सबूत नहीं है तो बराए मेहरबानी वो कौम को गलत रवश की तरफ ना ले जाएं बल्कि अमन और शांति का सबक दें। बिल्कुल। और जब बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ तो उस वक़्त आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, जिसको बाद में भी उनकी बड़ी पजीराई की कि उस मौके पे उन्होंने इस चीज़ का जो एहसास किया। सब बुनियादी जिम्मेदारी आप समझते हैं इमरान खान साहब पे आयद होती है? बिल्कुल। जिस तरह उस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने वो जिम्मेदारी निभाई थी बेनज़ीर की शहादत पे, इसी तरह इमरान खान साहब को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। अगर वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो पाकिस्तान की बका के लिए वो लोगों को पैगाम देना चाहिए कि तशद्दुद किसी सूरत में भी मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है। बिल्कुल ठीक। आगा इकरार हारून साहब, अभी इत्तलात मिल रही थी कि मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। तो मैंने अगेन बात वही करूँगा कि उनको ये बात समझाई जा सकती है कि पंजाब हुकूमत आपकी है, पंजाब पुलिस आपकी है, पुलिस ने कातिल को, मुबैना कातिल या कातिल को गिरफ्तार किया है, इकबाली बयान उससे दिलवाया है जो सामने सबके आ चुका है, तो वो फिर मुजाहरे किसके खिलाफ? उस कातिल के खिलाफ कर रहे हैं कि भाई उसने क्यों ये हरकत की? देखिए बात ये है शहजाद साहब, होमोसाइड केसेस में हम देखते हैं कि बेनिफिशरी कौन है। इस पूरे केस में बेनिफिशरी है पीटीआई।
کیونکہ پی ٹی آئی کہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ بھدے پورے نہ ہونے کی وجہ سے وہ انگیج کر رہے تھے لوگوں کو، اور جو انہوں نے اسلام آباد پہنچنا تھا انہوں نے اس میں 6-7 دن کا اضافہ کر دیا تھا، اور وہ وہاں پھر رہے تھے ابھی تک اس میں اپنا گجرانوالہ ڈویژن میں پھر رہے تھے۔ اب یہ واقعے کے بعد گراؤ جھلاؤ تو بہت آسان ہو گیا نا، جو کہ پی ٹی آئی کا کافی دیر سے منترا چل رہا ہے کہ اگر ہمیں حکومت نہ دی گئی اور اگر ہمیں الیکشن نہ کرائے گئے تو ہم پورے ملک میں گراؤ جھلاؤ کرائیں گے۔ تو آج تو ان کو موقع مل گیا۔ میں تو دیکھیں ٹیکنیکلی بات کرتا ہوں، شاید اگر اچھی لگے یا بری لگے، ہم نے دیکھ رہا ہے بینیفیشری کون ہے۔ اللہ جنت نصیب کرے ہمارے دوست کو، یعنی کہ عرش شریف کو، اس کی جو سانحہ ڈیتھ کا ہوا اس کا بھی بینیفیشری کون ہے؟ پی ٹی آئی اس کے مرڈر کو استعمال کر رہی ہے نا، اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف۔ ہم نے بینیفیشری دیکھنا ہوتا ہے۔ اس کیس میں چلے میں اس کیس کو بالکل اپ سائڈ پہ رکھے، وہ تو ایک ایسا واقعہ حادثہ ہو گیا پاکستان سے باہر ہو گیا، لیکن بینیفیشری اس میں بھی پی ٹی آئی تھی، اور آج کے کیس میں بھی بینیفیشری پی ٹی آئی ہے، جبکہ حکومت پنجاب میں ان کی ہے۔ جبکہ آر پی او کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ہر صورت میں آپ شیلڈ استعمال کریں، یعنی یہ گلاس استعمال کریں، اور جس میں انہوں نے ایک آدمی کو پکڑا، اور پکڑتے ساتھ ہاف این آور میں اس کا اقبالی بیان بھی لے لیا، اور اس کا اقبالی بیان جو ہے میرے لیے بچوں والا بیان ہے، کہ کیونکہ اپنا دیکھا جائے تو اس میں اللہ مجھے معاف کرے تو انہوں نے بھی ایک مذہب کا اپنا یعنی کہ ملزم نے بھی ایک مذہب کا اس میں ایک نیریٹو دے دیا نا۔ میں اس کو ایز اے فارمر کرائم رپورٹر میں اس کے بیان کو ماننے کو تیار نہیں، سمپل نہیں، لیکن ایک بات ہے کہ یہ بیان جو لیا گیا ہے، اب آپ ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں، یہ بیان پولیس نے ریکارڈ کیا ہے، کسی تھانے میں یہ ریکارڈ ہوا ہے، اس تھانے کا ایس ایچ او یقیناً انچارج ہوگا، اتنا بڑا واقعہ تو بڑی سینئر کمانڈ بھی وہاں پہ یقیناً موجود ہوگی۔ کیا کوئی ایس ایچ او ایون کہ ایس ایس پی لیول کا یا ایون کہ آر پی او لیول کا شخص جو ہے اس بیان کو ریلیز کر سکتا ہے؟ یہ یقیناً انہوں نے پرمیشن لے کے اس کو ریلیز کیا ہوگا۔ سو پنجاب پولیس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بیان کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن یہ تو ود دا کنسینٹ اینڈ اپروول آف ہائیسٹ اتھارٹی کیا ہوگا۔ کون سی ہائیسٹ اتھارٹی؟ سوال تو میرا یہی ہے۔ جی پولیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اقبالی بیان میں، آپ نے ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ دیکھیں میں ٹیکنیکل بات کرتا ہوں، کیا مجسٹریٹ سے دفعہ 30 کا اور دفعہ اپنا 68 کا بیان لیا گیا؟ 64 کا بات یہ، اگر نہیں لیا گیا تو اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں۔ اور دوسری بات یہ بتا دوں، ایک ہوتا سٹیٹ آف افیئرز۔ پھر میں اپنی اوریجنل کوسچن کی جانب آؤں گا آپ سے جو میں نے پوچھا، اور اسپیسیفکلی اسی پہ بات کروں گا کہ پولیس نے یہ بیان اس سٹیج پہ کیوں ریلیز کیا؟ میں نے آپ کو بتایا ان کا مقصد صرف اس شخص کی چہرے کو اسٹیبلش کرنا تھا آج۔ ٹھیک، یعنی کہ آگے پولیس جو ہے بری ذمہ ہونا چاہتی ہے اس سارے واقعے سے، اس کارروائی سے۔ یہ بیان دے سکتا ہے کہ اس کو آپ نے، میں نے، اے نے، بی نے، سی نے، ڈی نے پیسے دیے یہ کرنے کو، پھر کیا کریں گے؟ اور رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہیں وفاق میں، انہوں نے کہا کہ بلکہ زور دیا کہ اس پر ایک بڑی زبردست قسم کی جی آئی ٹی بنی ہے۔ جی آئی ٹی میرے منہ کی آپ نے بات لے لی ہے، اس پہ ہر صورت میں جی آئی ٹی وفاقی اداروں کے نمائندے بھی ہوں، اور امیجیٹلی اس شخص کو پنجاب پولیس اور پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے نکال لینا چاہیے، اور جی آئی ٹی بننی چاہیے جس میں فیڈرل ایجنسی شامل ہو، اور یہ ان کے پاس رہے جب تک اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ نہیں کیا جاتا۔ بالکل ٹھیک۔ حسن مرتضیٰ صاحب، ابھی جو گفتگو ہم کر رہے تھے کہ سیاست میں یہ سارا معاملہ کہاں سے آ گیا، اور آصف علی زرداری صاحب کا جو بڑا مشہور ایک وہ جو پریس کانفرنس اور اس میں پاکستان کھپے کا نعرہ، جس کو شیخ فیاض الدین صاحب نے بھی کرابریٹ کیا، پوائنٹ اس کے ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ انگیج کرنا چاہیے۔ اس موقع پہ خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو بڑے رہنما ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے کارکنوں کو پرامن رکھنے کے لیے، کیونکہ مظاہروں کی اطلاعات آ رہی ہیں مختلف شہروں سے؟ دیکھیں جی، یہ تو خان صاحب کی سب سے پہلی ذمہ داری بنتی تھی، ان کی جو پارٹی کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فوراً اس پہ بیان ریلیز کرتے کہ ہمارا ملزم بھی گرفتار ہے، اور ہمیں پاکستان کی سلامتی کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پاکستان کمزور ہو اور پاکستان میں انتشار پیدا ہو۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پائے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے کو، جو تفتیش کے معاملہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہم کدھر جا رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ان کی جیسے آپ ہی بتا رہے ہیں مظاہرے، مجھے تو ابھی نہیں پتا، میں تو گاؤں میں ہوں اور یہاں پہ کوئی اتنے وہ
خبر بھی نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے یہ مظاہرے نہیں ہونے چاہیے. اس کے یہ بینیفیشری جو ہے وہ بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہے, اور یہ الزامات جو بینیفیشری والے ہیں یہ بھی ہم بھگت چکے ہیں. ہمارے ہی مرتے تھے اور ہمارے پہ الزام ہوتا تھا کہ بینیفیشری کون ہے. یہ بالکل یہ چیز قابل غور ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, اور یہ چیز بھی دیکھنے میں بڑی ضروری ہے کہ ایک لانگ مارچ ہے, وہ سٹارٹ ہوتا ہے لاہور سے اور 7واں دن ہے, 6واں دن ہے, وہ گجرانوالہ ڈویژن میں ہی پھر رہا ہے. اس لانگ مارچ کو کم از کم آپ کتنا ایک 300 کلومیٹر 250 کلومیٹر بنتا ہے جی ٹی روڈ سے میرا خیال ہے, اسے تو دوسرے دن پہنچنا چاہیے تھا, اور وہاں اپنا جو ان کا احتجاج تھا پرامن طریقے سے اسے کرتے اور اس کو ختم کرتے. جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, معاشرے میں عدم برداشت ہے, بیرونی قوتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ یہاں پہ انتشار پیدا ہو, ہماری جو سرحدی صورتحال ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے. ہم نے اس قسم کا اتنا لمبا جو ہمارا یہ احتجاج کا پروگرام ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو مد نظر رکھ کے پھر اس پہ جے آئی ٹی بنائی جاتی, اور وہ جے آئی ٹی جو ہے ایک اعلیٰ سطحی جے آئی ٹی ہوتی, اس میں ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ بھی ہوتی. جی بالکل. ان چیزوں کو ہم ان کی تحقیقات حسن مرتضیٰ صاحب, لیکن آپ اگر کوئی, میں اس میں کمپیریزن نہیں کر رہا, بی بی کا جو واقعہ ہوا وہ ایک بالکل مختلف واقعات تھے, مختلف قسم کے اس میں عناصر شامل تھے, لیکن بنیادی طور پر ذمہ داری آتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی. اگر وہاں پہ سیکیورٹی ٹھیک ہوتی, وہ شخص وہاں نہ جاتا, تو شاید آج بی بی ہم میں موجود ہوتی. اسی طریقے سے خان صاحب پہ جو اٹیک ہوا ہے, تو ہم نے کسی نہ کسی کو تو کہنا ہے کہ جس کی ذمہ داری ہے وہاں پہ سیکیورٹی پہنچانے کی, چیک رکھنے کی. تو آج یہ تو لانگ مارچ ہے, کل آپ کی جماعت بھی ہو سکتا ہے کوئی جلسہ کرے, کوئی مارچ کرے, کوئی مظاہرہ کرے, تو پھر یہ تو اس خوف سے ہم کہیں باہر نکل ہی نہیں سکتے. یہ ہمارے پہ تو یہ خوف کی ہر الیکشن میں ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا, ہونا چاہیے. ان کی ذمہ داری بھی فکس ہونی چاہیے, اور پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو سیکیورٹی دینا. ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے یہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مظاہرے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو بالکل فضول ہیں. ان کے اپنے صوبے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے, ان کی پولیس ہے, ان کی ساری سیکیورٹی ہے, وہ اگر اپنی سیکیورٹی کو فول پروف نہیں بنا سکے تو اس میں مظاہرے کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملکی سالمیت کے خلاف ہے, سلامتی کے خلاف ہے. انہیں نہیں چاہیے کہ وہ یہ کچھ کریں. اپنے جو ہے ان کو کہیں کہ وہ تحقیقات کریں. بندہ بھی ان کے پاس ہے, اور یہ ہاتھ تو ہم نے نہیں دیکھنا کہ یہ کس کے ہاتھ میں پسٹل ہے. ہمیں تو چاہیے کہ وہ پچھلا بندہ بھی بتائیں کون ہے اور اس کا بینیفیشری کون ہے. صحیح تحقیقات کرنا پنجاب حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کر کے بتائیں. بالکل ٹھیک. شیخ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذرا؟ شیخ صاحب میں ابھی فالو کر رہا تھا ساتھ. دیکھیں سوشل میڈیا میں انہوں نے شروع کر دیا نا, پی ٹی آئی نے, انہوں نے سلولی بٹ شورلی الزامات لگانا شروع کر دیے, پھر ہمارے اداروں کے اوپر اور پھر حکومت کے اوپر. ان کی اپنی پنجاب کی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے, اور وہ اب الزام جو ہے سلولی بٹ شورلی لگا دیا ہے کہ اس میں ادارے انوالو ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ اداروں کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل آئی ایس پی آر نے تو تقریباً 6:40 کے اوپر کنڈیمنیشن ریلیز کر دی تھی. گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے پہلے کر دی تھی, مریم اورنگزیب نے بھی کر دی تھی, جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی کر دی ہے. اب وہ یہ ان کی میڈیا کمپین یہ چل رہی ہے کہ جگہ سارے خوش ہو رہے ہیں. واٹ از دس؟ یہ مجھے بتائیں, یہ ابھی کہہ رہے تھے حسن مرتضیٰ صاحب کہ نواز اس کو انگیج کیوں نہیں کیا جا رہا ہے. ایسے شخص کو آپ کیا انگیج کر سکتے ہیں؟ کیا یہ پارٹی انگیج ہونے کو تیار ہے کسی پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے؟ ایون دین انگیج کرنا تو چاہیے یا نہیں شیخ صاحب؟ کیسے کریں؟ بات یہ ہے کہ اس وقت میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو آغا صاحب نے ایک نئی جہت کا اشارہ کیا ہے کہ یہ اس کا بینیفیشری کون ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو انہوں نے تجویز دی ہے کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ ایک ہائی لیول کی جی آئی ٹی بننا چاہیے, تاکہ اگر اس میں کوئی اصرار ہے, کوئی پردہ ہے, تو وہ اٹھ جائے اور قوم کو پتہ چلے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے اس کی لیڈرشپ کے محب الوطنی کا امتحان ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ اس واقعہ کو اچھال کے سال کے سیاسی فائدہ لینا چاہتے ہیں, یا ملک کی بقا کے لیے اور ملک کے فائدے کے لیے اس آگ میں پانی ڈالنا چاہتے ہیں. یہ وہ وقت ہے, ان کو آصف زرداری صاحب نے جیسے کہا تھا وہ بہت بڑا حادثہ تھا پاکستان کا, اور اگر وہ اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتے تو ملک میں یقیناً آگ کی ایک دریا
بہ جانا تھا اور لوگوں کی جانوں اور مال کا نقصان ہوا بھی صحیح، لیکن وہ پھر بہت زیادہ ہو جانا تھا. تو میں ان سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اگر ان کے دل میں پاکستان کی محبت کا ایک ذرا بھی ہے تو وہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، اس کو بھڑکانے کی کوشش نہ کریں. اور اگر خدا نہ خواستہ بعض ناک بد اندیشوں نے ایسا کیا تو ہمیں اپنے اداروں پہ پورا اعتماد ہے کہ وہ اس کو سنبھال لیں گے. باوجود اس کے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جنرل مشرف کو ذمہ دار ٹھہراتی تھیں اپنی لائف ٹائم میں، مجھے ان سے خطرات لاحق ہیں، پھر بھی جانتے ہوئے بھی انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. بالکل ایسا یعنی کہ اداروں پہ اس موقع پہ جب تک کوئی مکمل ثبوت میں یاد دلانا چاہوں گا مشرف کے ساتھ ایک اور آدمی کا نام بھی لیتی تھی وہ، جی اور تحریر میں بھی تھا. جی بالکل. اچھا لیکن شیخ صاحب اب اس سارے افسوسناک واقعے کے بعد لانگ مارچ چلتے رہنا چاہیے؟ کیا ہم کہیں کہ کیونکہ ان کا یہ ایک آئینی حق ہے وہ احتجاج، تو وہ مطلب اس پہ کنٹینیو کریں یا آپ کے خیال بہرحال میں؟ اگر وہ پرامن کرنا چاہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کی جو سابقہ ماضی کی جو روایات ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. جب بھی انہوں نے لانگ مارچ کیا ہے، خواہ وہ 14 کا ہو یا 25 کا، اس میں تشدد کا ایک عنصر نمایاں رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور اگر ان کو لانگ مارچ کی اجازت بھی دیتے ہیں تو ان حدود اور قیود میں دینا چاہیے جس میں عوام کے اموال اور جانوں کا تلف ہونے کا اندیشہ نہ ہو. ٹھیک. اور وفاقی حکومت اس پر کیا اقدامات کرے گی اگر وہ سمجھتی ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے، اور وہ سمجھے گی کہ آگے مزید کوئی اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں؟ وہ تو آپ نے رانا صاحب کے بھی بیانات سنے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں وہ سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں حکومت کہ ان کو اسلام آباد میں داخلے کی نہیں، لیکن سر میری ایک گزارش ہے وہ یہ کہ ایگزیکٹو اتھارٹی تو حکومت کے پاس ہوتی ہے. جی. آپ اگر کرتے ہیں، آپ کے اس عمل یا اقدام کے خلاف دوسری جماعت جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہے کہ انہوں نے ہمیں ناجائز طور پر روکا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ جی، میں حکومت عدالت کے ذریعے کیوں؟ وہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حکومت کوئی ایسا قدم اٹھاتی ہے جو آزادی اظہار کے خلاف ہو یا انسانی حقوق کے خلاف ہو تو سپریم کو اس میں فوراً ایکشن لے لے گی، جیسے کہ پہلے بھی لیا تھا. تو اس لیے پہلے سپریم کورٹ کو یہ ٹاسک دے دینا چاہیے، گورنمنٹ کو یہ اپلائی کر دینا چاہیے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ پرامن مارچ کے لیے کیا اقتدامات ہونے چاہیے. بالکل ٹھیک. مارچ سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بھلے کریں. جی میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں شہزاد صاحب، دو اس میں فیکٹر ہے. آپ نے کہا نا کہ ایگزیکٹو کے پاس پاور ہوتی ہے. ایگزیکٹو کے پاس پاور جو تب ہے اپنا فیڈرل گورنمنٹ کی، جب وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حدود میں آئیں گے. ابھی تک تو پروونشل گورنمنٹ کی اس میں ایگزیکٹو پاور میں کام کر رہے ہیں نا. صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ گراؤ جلاؤ کرے گی، یہ جو کرنا انہوں نے شروع بھی کر دیا ہے. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں، کیا ایک ون آف دی ٹاپ لیڈرز آف پاکستان وہ 3 دن میں لاہور سے یہ 4 دن میں اسلام آباد پہنچنا چاہتا ہے؟ وہ بات تو چلے ٹھیک ہے، 4 دن کی فٹیگ بھی، میری بات غور سے سنیے گا، پولیس کی فٹیگ بھی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کی فٹیگ بھی ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہے. وہ 4 دن کے لیے تو انہوں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ جی ہاں 4 دن ہم اس کو فول پروف لے جائیں گے. وہ آدمی کہے کہ جی میں نے 15 دن سڑکوں پہ رہنا ہے، اور وہ ہو ہائی رسک. اور آپ کے دشمن جو ہے پاکستان میں کب ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے دشمن نے کوشش نہیں کی ہوئی ہمارے سافٹ ویلی پہ اٹیک کرنے کی. اب آپ مجھے اندازہ لگائیں کہ ایڈمنسٹریشن اور پولیس جو ہے وہ کیسے اس کی اپنی فٹیگ چل رہی ہے. دیکھیں کب سے وہ نکلا ہوا ہے پولیس سے. اب آپ آہستہ آہستہ فٹیگ بڑھتی جائے گی ایڈمنسٹریشن کی بھی اور پولیس کی بھی. اس کو خود اس کا احساس نہیں ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داریاں بنتی ہے چیف منسٹر پنجاب کے اوپر کہ کیا وہ رسک لے سکتے ہیں، کیا وہ سمجھا سکتے ہیں اپنے لیڈر کو کہ بھائی اتنا رسک مت لو، یہ لوگ ہیں، یہ انسان کے، آپ بھی کسی کے بچے ہو خان صاحب، یہ بھی کسی کے بچے ہیں جو آپ کو فالوورز ہیں. آخر کار وہ فالوورز بھی انسان کے بچے ہیں، کسی ماں کے بیٹے ہیں، کسی بہن کے بھائی ہیں. آپ کیوں رسک لے رہے ہیں ان کی لائف کا؟ ہمارے پاس کارساز والا واقعہ بھول گئے ہیں کیا؟ دیکھیں ہمیں وقت سے سیکھنا چاہیے. میں یعنی کہ بدقسمتی کہہ لیں کہ لیاقت باغ والا جو واقعہ ہوا ہے، بدقسمتی کہہ لیں کہ میں بھی اس دن وہاں پہ تھا. تو کیا ہم نے سیکھا نہیں کہ بی بی کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی لائف کو خطرہ ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کارساز کے 2 بلاسٹ کے بعد میں تو ہمیشہ یہی مجھے خواہش رہی ہے کہ کاش بی بی مان لیتی، جبکہ ان کو پتا تھا. انہوں نے 2 شخص کا نام دیا تھا، ایک آپ نے نام دے دیا ہے، ایک کا نام میں نہیں دوں گا، لیکن جو آج کا واقعہ بھی ہوا ہے تقریباً اسی کے ایریا کے قریب ہی ہوا ہے. ٹھیک، چلیں فائنلی
فائنلی حسن مرتضیٰ صاحب، اب آگے آنے والے حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کس چیز پر منحصر ہوگا کہ پاکستان میں امن و امان قائم رہے اور سیاسی عزم استحکام بھی اگر ہے تو وہ بھی ایک خوش اسلوبی سے کسی بہتر حل کی طرف جائے؟ حسن صاحب، حسن مرتضیٰ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، ذرا ریپیٹ کریں گے؟ جی میں نے کہا اب آگے کے حالات آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کوئی اس قسم کا انتشار، سیاسی انتشار پھیلے، افراتفری پھیلے، تو آگے کے حالات کیسے دیکھتے ہیں اور حکومت کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے اور دوسری سائیڈ یعنی تحریک انصاف کو اس میں اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے اور انہیں چاہیے کہ اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیں اور مظاہرہ کریں اور لوگوں کو پرامن رہنے کی ہدایت اور اپیل کرے گی۔ یہی موقع ہوتے ہیں جب قیادتوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ملک اور اپنی مٹی کے ساتھ مخلص ہیں۔ تحریک انصاف کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے ان کے لانگ مارچ کا، وہ بھی انہیں خود سے اعلان کرنا چاہیے جی کہ ہم یہ لانگ مارچ یا یہ احتجاج جو ہے اس کو ہم مؤخر کرتے ہیں یا اس کو ہم کوئی اور جو ہے اس کی وہ لائن دے دے جس سے حالات بھی بہتری کی طرف جائیں اور ان کا احتجاج بھی ہو جائے۔ اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی کنٹینیوٹی میں ہی ہماری بقا ہے یا کچھ ہے، تو وہ ان کی میرا خیال ہے تھوڑی سی جذباتی اور جلد بازی ہوگی۔ ان کو فیس سیونگ دینی چاہیے، حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کو کیسے انگیج کیا جائے، تو یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم اس طرح ہی مان لیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر تو آدھا پاکستان ہمارے سے چلا جائے گا۔ جو ہمارے بلوچ بھائی ایک عرصے سے ایک لڑ رہے ہیں اور پہاڑوں میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان کو ہم قومی دھارے میں نہیں لائیں گے؟ اگر ہمارے مطابق اگر عمران خان گمراہ ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے تو کیا ہم اس کو انٹینڈ چھوڑ دیں گے کہ وہ خود سر ہو کے اور سارے فیصلے کو خود کرتا رہے اور پارلیمنٹ کو بھی وہ فارغ کر دے اور ربڑ اسٹیمپ کی سمجھتا رہے؟ اور اس ملک میں یہی انارکی ہے۔ میرے خیال ہے یہ سوچ جو ہے یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم ساروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنے سیاسی مفادات کو تھوڑا سا پیچھے بے شک ہمیں کرنا پڑے ہم کر دیں۔ پہلے کی حکومت نے بہت بڑا سٹیپ لیا، مارچ تک ہم لوگ پاپولر اپوزیشن تھے، لیکن مارچ میں اگر یہ حکومت ہم نہ سنبھالتے تو شاید اس ملک کے ساتھ کوئی المیہ ہو جاتا، آج یہ حالات نہ ہوتے، آج چائنا ہمارے قریب نہ آتا، آج ہمارا جو باقی دنیا سے ہم بالکل کٹ گئے تھے اور آئسولیشن میں تھے، ہماری خارجہ پالیسی بحال نہ ہوتی، ہم بالکل آئسولیٹ ہو کے رہ جاتے۔ اگر اس وقت ہمارے اس سخت فیصلے سے ہم ان پاپولر بھی ہوئے، ہمارے پہ تنقید بھی ہوئی، ہمارا ووٹر بھی ہم سے ناراض ہوا، تو آج بھی ہمیں دل بڑا کر کے ہمیں مزید اس ملک کو مستحکم کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں سے بھی رابطہ کرنا چاہیے اور عمران خان کو بھی فیس سیونگ دینی چاہیے۔ جی شیخ صاحب، اینی فائنل تھاٹس؟ بہرحال میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب وطن کی محبت، مٹی کی محبت میں لوگوں کو یہ آواز دیں کہ برائے مہربانی تشدد سے گریز کیا جائے۔ باقی وہ 10 مہینے کے لیے مزید لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں پرامن، جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مارچ اسلام آباد میں ختم نہیں ہوگا بلکہ 10 ماہ اور چلے گا، تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ پرامن جو بھی کرنا چاہیں اس پہ کسی جماعت کو، کسی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں۔ جی آغا صاحب، بالکل میں یہی کہتا ہوں کہ راستے بند نہ کریں۔ جو دھرنے کی انہوں نے کال اب شروع ہو گئی ہے اور جو اداروں پر الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں اسے یعنی کہ اوائڈ کریں، نہیں تو پھر وہی جو انہوں نے کہا تھا کہ میں جلا دوں گا، میں گھیر لوں گا، میں یہ کر دوں گا، پھر وہ تو نہیں جا رہی ہے نا معاملات۔ تو اگر پھر ایسی بات ہوگی تو پھر لا محالہ میرے جو دماغ میں یہ بات آئے گی پھر بینیفیشری کون ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا شیخ فیاض الدین صاحب، آغا اقرار صاحب، سید حسن مرتضیٰ صاحب۔ ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔